शेख सलाउद्दीन साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मैडम स्पीकर साहिबा कि आपने इस अहम मौजू पर मुझे भी बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं मोहतरम प्लीज़ टाइम की थोड़ा पाबंदी रखें ताकि ये सारे मेंबर्स को मौका मिल जाए। मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और मोहतरम जनाब रहमान मलिक साहब को जो कि इंटीरियर एडवाइज़र हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने 13 मार्च को लॉन्ग मार्च के हवाले से जिस खुश असलूबी से इसको हल किया। मैं अपने कायद मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन भाई की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उनको ये कहूँगा, वेल डन प्राइम मिनिस्टर साहब, वेल डन मुशीर दाखिला साहब। आज मैं इस ईवान में, ये मेरा पहला तजुर्बा है और मेरा ताल्लुक़, मेरे ख़ानदान का ताल्लुक़ किसी सियासी ख़ानदान से नहीं है, बल्कि ये आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उस नज़रिए की बिना पर यहाँ मौजूद हूँ जो कि 98% अवाम को मुंतखब करवा कर असम्बली में भेजना था। आज मैं अपने कायद को सलाम करता हूँ इस बात पर कि उन्होंने ये मुझे मौका फराहम किया, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस मुल्क से उस फरसुदा जागीरदाराना वडेराना सरदाराना निज़ाम के ख़ात्मे के लिए कायद तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की क़यादत में पुरअमन जद्दोजहद कर रही है ताकि पाकिस्तान के 98% अवाम को इस ज़ालिमाना निज़ाम से निजात दिलाकर पाकिस्तान को एक जमहूरी और प्रोग्रेसिव मुल्क बनाया जाए, जहाँ तमाम पाकिस्तानियों को बिला इम्तियाज़ रंग और नस्ल, अक़ीदा, मज़हब यकसा हुकूक़ हासिल हो, मेरिट हो, इंसाफ हो, मसावात का निज़ाम हो और उसके साथ साथ सूबों को उनके जायज़ हुकूक़ मिलें और इससे बढ़कर मुकम्मल सूबाई मुख्तारी हर सूबे को मिले। जनाब मैडम स्पीकर साहिबा, मैं इस ऐवान में आने से पहले ये समझता था कि हमें इस बजट में हमारा हिस्सा होगा, यानी इस बजट के बनाने में हमारा हिस्सा होगा, क्योंकि हम उस इलाके से इलेक्ट होकर आए हैं जहां अवामी मसाइल हैं, जो पाकिस्तान के मसाइल हैं और जिसकी बुनियादों पर हम यहाँ कुछ आवाज़ उठा सकेंगे। लेकिन पता ये चला कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी बजट बना के दे देती है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ बहस करना होता है। बात यह है कि 38 पेज के ये मुश्तमिल ये स्पीच, इस पे अगर बहस करना हो तो इसके लिए बहुत वक्त दरकार है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसमें भी जब इस बजट आया तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जो कि इस वक्त मुल्क को 70% आमदनी देता है, उसको नज़रअंदाज किया गया। हालांकि ये होना ही चाहिए था कि यहाँ बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस होते ताकि रोज़गार के मौके मिलते और इस पूरे पाकिस्तान में उसी शहर से अमन भी हासिल होता। मैं इस सेल्स टैक्स के अंदर इसमें कुछ तजावीज़ात भी हैं कि जिस तरह सेल्स टैक्स के अंदर जो 1% रखा गया है उसको फौरी ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये इनडायरेक्ट सेल्स में आता है, इसका असर भी आवाम पर आ रहा है। मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्रीज, ये दुकानदार, ये सब के सब आवाम पर डाल देते हैं। लग्जरियस टैक्स अगर लगाना था तो डायरेक्ट अमीरों से लिया जाता, ये डायरेक्ट इनकम टैक्स के ज़रिए लिया जा सकता था। इसके अलावा मैं लोड शेयरिंग के लिए कहूँगा कि इसमें फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। इसके लिए भी कोई प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया गया, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगाए गए, कोई शॉर्ट टर्म्स प्लान नहीं दिया गया। अगर ये दे दिए जाते तो आज हमारे बच्चे जो इम्तिहानात दे रहे हैं, आम आदमी जो कि सुबह उसको 8 बजे ऑफिस और अपने कारोबार पे जाना होता है, वो एक मुसलसिल एक ऐसी इसका शिकार है कि अगर इस पर अगर हम ये चीज़ कर देते कि
کہ بھئی کسی طریقے سے یہ لوڈ شیڈنگ رات کو کم از کم نہ ہو، تاکہ رات کی 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ان کے لیے پوری ہو، تاکہ وہ پاکستان کے لیے اور اپنے اس کے لیے کچھ خدمت کر سکے۔ اس کے لیے میں محترم جناب آپ کے توسط سے یہ گزارش کروں گا اپنے پاور منسٹر سے کہ اس پہ فوری توجہ کی ضرورت ہے اور اس لوڈ شیڈنگ کو کم از کم رات کے اوقات میں ختم کیا جائے۔ ہم پاکستان کو زراعتی ملک کہتے ہیں۔ اس بجٹ میں زراعت کے لیے، زراعت کے شعبے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، کوئی خصوصی پیکیج نہیں دیا گیا، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 70% ہمارا جو ہے زراعت پر منحصر ہے، لیکن ہماری ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ امریکہ جیسا ملک جس کی 4% آمدنی زراعت پر منحصر ہے، لیکن وہ اس کی ایکسپورٹ ہمارے سے بہت زیادہ ہے۔ ٹورزم انڈسٹریز کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارے پاس قدرتی وسائل اتنے ہیں، ہم قدرتی خوبصورتی اتنی ہے کہ ہم دبئی کا مقابلہ کرتے ہیں تو آئیے دبئی کے اندر دیکھیے، یہ آرٹیفیشل جو ہے ٹورزم کی وجہ سے وہ آج زر مبادلہ کما رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جو کہ جس پر قدرتی خوبصورتی ہے، ہم اس کے لیے بہتر سے بہتر جو ہے ایسے پالیسی دیں جس کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کما سکیں۔ بیرونی ملک میں رہنے والوں کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اس بجٹ میں، اس میں ہمیں ان کے لیے بھرپور معاشی مواقع فراہم کیے جانے چاہیے تھے۔ سیاسی شعور اور معاشی شعور کے لیے ایجوکیشن ایک لازمی امر ہے، لیکن تعلیم کے شعبے کے لیے جو رقم رکھی گئی ہے وہ بالکل ناکافی ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ سرکاری اسکولوں کا معیار گرامر اسکول کے برابر بڑھا دیتے، اور اس کو اگر ہم 5% اگر ہم اس میں رکھ دیتے، اس میں مختص کر دیتے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ صحت کے شعبے کے لیے بھی ناکافی رقم رکھی گئی ہے۔ شکریہ۔ زکوٰۃ اور بیت المال کے پیسے کو اگر ہم اسمال انڈسٹری لگائے جائیں اور غریبوں کو اس میں روزگار کے مواقع ملیں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کو بھکاری بنانے کے بجائے ہم اس کو عزت نفس جینے کا موقع مل جائے گا۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ پی ایس ڈی پی کے لیے جو 550 ارب روپے کے برابر پی ایم کی انٹائر ڈسکریشن کے اوپر ہے، اگر اس کو این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے تمام صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس سے ہمیں جو ہے تمام صوبوں کو اس سے فائدہ ملے گا اور جو ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ بس مائک کھولیے پلیز، وائنڈ اپ کیجیے۔ کہ آخر میں یہ کہوں گا کہ اس عزم کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ، کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں شامل کرنا ہے، کہ یہ ادھورے چاند کی چاندنی بھی اندھیری رات میں کم نہیں، یہ ادھورے چاند کی چاندنی بھی اندھیری رات میں کم نہیں، کہیں یہ بھی ساتھ چھوڑ دے ابھی روشنی ہے چلے چلو۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ مسز جمیلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میڈم اسپیکر صاحبہ۔ اس میں پاکستان اس میں جو اپ گریڈ کرنا ہے پاکستان پوسٹ آفس، کیونکہ اس بڑے جو 3 ڈپارٹمنٹس آ رہے ہیں، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، موٹر وے پولیس، پاکستان پوسٹ آفس، اس کے لیے پاکستان پوسٹ آفس کو اپ گریڈ کیا جائے، کیونکہ جو سسٹم ابھی تک ہے وہ ہم 40 سالہ پرانا دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح ہمارے دوسرے کولیگس نے بھی کہا کہ گھوسٹ ہاؤسز لگتے ہیں، یقیناً یہ جتنے بھی دیہی علاقے ہیں اس میں یہ پرابلم موجود ہیں، اور آج بھی وہی پرانا سسٹم ہے، رجسٹرڈ وہی اسٹیمپ، اس سے جو ہے کرپشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہاں پر جس طرح جو پینشنز والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہے۔ وہ سسٹم جو بنایا گیا ہے اس کی وجہ سے اس سسٹم میں لوگوں کو بڑی دقتیں پیش آ رہی ہیں، اور یہاں تک کہ جو بیت المال اور زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ بھی جو پوسٹ آفس کے تھرو دی جاتے ہیں، اور وہ جو دیہی علاقوں میں جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں بڑی کم اماؤنٹ ہوتی ہے اور لوگوں کو بہت دور سے کلیکٹ کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے، جس سے پیسے تو وہ 3-4 ہزار روپے ہوتے ہیں، لیکن آنے جانے میں ان کے بہت پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اس سے جو ہے اس کے تدارک کے لیے فوری طور پہ کوئی اقدام کیا جائے، اور اس کے علاوہ پوسٹ آفس کے اندر جو اور کرپشنس ہیں وہ جعلی اسٹیمپس کی اور لائسنس کے حوالے سے بھی ہیں، اس کو بھی روکنے کے لیے کوئی فوری تدارک ہونا چاہیے، اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو کہ
بڑی بڑی سڑکوں کے ذمہ دار ہیں، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو بڑے شہروں کو جو لنکس روڈز ہیں وہ ہماری ابھی تک اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی ہے، جس کی وجہ سے سندھ، بلوچستان اور سرحد اسپیشلی یہاں پر کوئی ایسے کنیکشنز نہیں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس میں کیونکہ جو کارکردگی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اس میں روزانہ ایکسیڈنٹس کی بھی بہت بڑی جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، جس میں کل کا بھی ایک سپر ہائی وے کا حادثہ ہے، اس کو بھی فوری طور پہ دیکھا جائے، کیونکہ یہ ہائی ویز وغیرہ کے لیے بڑی رقم جو ہے مختص کی گئی ہیں، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی بھی خاطر خواہ کوئی جو ہے وہ کارکردگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ اس پہ فوری اقدامات ہوں، اور موٹر وے پولیس، حالانکہ یہ سسٹم بہت اچھا ہے، ان کی خدمات یقیناً بہت اچھی ہیں، اس کی تعداد لیکن بہت کم ہے، اس کو بڑھانا چاہیے، اور تمام ہائی ویز پر ان کی خدمات ہمیں جو ہے فوری درکار ہیں۔ یہ ان چیزوں پہ ہم فوری اقدامات کریں۔ اور اس وقت جبکہ پچھلے سال ناردرن بائی پاس پر جو ایک سیکشن گر گیا تھا، اس وقت جو اپوزیشن میں لوگ تھے آج وہ ٹریزری بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس وقت بہت شور مچایا تھا اس مسئلے کے اوپر۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی اعلیٰ تحقیقات کروائی جائے، تاکہ یہ جو ہے اس وقت ان کے پاس جو ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس وقت وہ حکومت میں ہے، ٹریزری بینچ میں، اس وقت جو ہے وہ فوری طور پر اس کی اعلیٰ تحقیقات کروائی جائے اور ان لوگوں کو سامنے لایا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تمام چیزیں، اور شکریہ جی، اوکے، تھینک یو۔